वेलकम टू द वीलॉग विद गुल बुखारी। खुश आमदीद मेरे वीलॉग में। आज की सबसे बड़ी खबर आप सब जानते हैं कि जो आज़म खान साहब हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, और जो बहुत अरसे से, मेरा ख्याल है 9 मई के बाद से रूपोश थे, वो यकायक कहीं से नमूदार हुए हैं। कौन से मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में, किस केस के हवाले से, ये अभी कोई ख़बर नहीं मिली, लेकिन ख़बर ये मिली है कि उन्होंने कोर्ट में जाके मैजिस्ट्रेट के सामने ये बात बयान लिखवाया है अपना, कि जो साइफ़र वाली कहानी थी वो एक सोची समझी साजिश थी इमरान खान की, अपनी सियासत चमकाने के लिए, बचाने के लिए, सियासत में इस्तेमाल करने के लिए साइफ़र का ड्रामा किया गया, या रादर साजिश की गई। अब आप देखें, वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हुकूमत ने साजिश नहीं की थी, अमेरिका ने साजिश नहीं की थी, या जनरल बाजवा जिनके बारे में इमरान खान इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि उनकी साजिश नहीं थी, ये सिर्फ नहीं कहा। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो गवाही दे रहे हैं कि इमरान खान ने साजिश की थी और अपनी पूरी काबीना को मुलविस किया था। ये अब जो है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के नीचे इस पर केस बनता है। बहुत सीरियस चार्ज है। वैसे उनके कह देने से तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि सबको पता था, वैसे भी सबको पता था कि वो जिस तरह रज़ी दादा साहब कहते हैं, और मैं भी कहती रही थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को एक तरीके से मशहूर किया है, इसको एक रोज़ाना की ज़बान में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब हर एक की ज़बान पे, कि जो लम्हाए हाजिर में, लम्हाए मौजूद में जो इमरान खान इल्ज़ाम किसी पे लगा रहे होते हैं, तो उसी लम्हे में वो जुर्म वो असल में ख़ुद कर रहे होते हैं। जिस वक़्त वो साइफ़र लहरा रहे थे और इल्ज़ाम साजिश का हर एक पे लगा रहे थे, वो उस वक्त एक्चुअली अपनी साजिश को एग्जीक्यूट कर रहे थे अपनी सियासत के लिए। एक इसमें पॉइंट ये है, इसमें जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें आज नहीं पता चला आज़म खान के कहने से कि ये इमरान खान की साजिश थी। ये तो सबको नज़र आ ही गया था। वो जितने ऑडियो लीक्स हुए उनमें पता चला कि क्या साजिश कर रहे थे इमरान खान। लेट्स प्ले विद इट, मुल्क का नाम नहीं लेना, मैं ऐसे करूँगा, और फिर ये जो है बीज बोने हैं कि बाजवा जो है वो इस वक्त एक फर्टाइल माइंड्स हैं यूथियों के, उनके जहन में ये डालना है कि ये गद्दारी कर रहा था मुल्क से, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से। तो ये सारी बातें साजिश वाली हमें तो पहले से पता थी, सारे बच्चे बच्चे को पता थी। सिर्फ हुआ ये है कि आज आज़म खान ने जो गवाही दी है वो एक तो इनके लिए मज़ीद डैमेजिंग हो जाती है, दूसरा ये कि ये और मज़ीद अकेले हो गए हैं, इनकी पार्टी में अब कोई बचा नहीं है। हुआ क्या, कैसे हुआ कि वो नमूदार हुए और उन्होंने ये लंबा चौड़ा बयान लिखवाया, लेकिन जियो में या किसी भी चैनल में जो ख़बर चली थी, वो रिपोर्टर साहब ये कह रहे थे कि जो बयान लिखवाया है, इन्होंने दिया है, उसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ये इत्तला है कि उन्होंने साइफ़र के हवाले से ये बताया है कि ये इमरान खान की साजिश प्लानिंग के साथ की गई थी और उसमें उन्होंने पूरी काबीना को मुलविस किया। अब ये कौन सा केस था, बाकी क्या है उनके बयान में, ये अभी नहीं सामने आया, आ जाएगा। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है। वो पहलू ये है कि अपेरेंटली आज़म खान ने ये भी कहा है कि देखें, आप मामले की इस पार्ट को तो सीरियसली समझें कि जो भी करना है इसके साथ वो तो ठीक है, लेकिन ये साइफ़र वापस भिजवाएं, इसको अपने पास रखें मत, क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के नीचे आता है, और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो तो वो उम्र कैद होती है जो 14 साल होती है। और इन्होंने कहा कि मैंने एक बार नहीं, कई बार उनको ये वापस करने को कहा। फिर जो इनके उस वक़्त के अटॉर्नी जनरल थे,
انہوں نے بھی کہا کہ یہ نہ کریں، یہ واپس کر دیں۔ اب اس بات کا موازنہ کہ یہ ابھی کبھی کہتے ہیں گم گیا، فواد چودھری کہتا ہے سپریم کورٹ میں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، بہرحال اصل بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے واپس کبھی نہیں کیا۔ تو اب آپ موازنہ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ ایک ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، جس طرح سے ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹس پریزیڈنٹ یا فارمر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے گھر لے گئے تھے اور وہ فرشوں پہ پھیلا ہوا تھا اور ادھر ادھر، اور وہ انہوں نے واپس نہیں کیے تھے، اور پھر وہاں چھاپا مارا گیا اور ان کی گرفتاری ہوئی اور وہ کاغذ ان سے لیے گئے۔ یہ کیس وہ بھی ہے، ایک علیحدہ کیس بنتا ہے کہ آپ نے نہ صرف ایک سازش کی اور لوگوں پہ غداری کا الزام لگایا، آپ نے آفیشیل سیکرٹ کو اپنی پالیٹکس کے لیے بھی استعمال کیا، بلکہ یہ ایک علیحدہ کیس بنتا ہے کہ آپ آفیشیل سیکرٹس کے کاغذات لے کے بھاگ گئے، جو کہ غیر محفوظ جگہ پہ ان کو لے جانا، غیر محفوظ جگہوں پہ رکھنا، وہ ایک علیحدہ جرم ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس بات پر بھی ایک کیس بنے۔ اچھا، اب دوسرا ظاہر ہے لیٹسٹ جو کیونکہ تماشا تو روز لگنا ہوتا ہے، دوسرا تماشا کورٹ روم میں لگ رہا ہے بندیال صاحب کے۔ انہوں نے کل بھی سنا وہ کیس ملٹری ٹرائلز والا، اور آج بھی سنا، اور کل ان کے ریمارکس بالکل فرق تھے، آج بالکل فرق ہیں۔ میں ہمیشہ سے آپ سے یہ کہتی آئی ہوں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ کریں گے نہیں، وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ نہ تو وہ عمران خان کی چاہت جو ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل نہ ہو، اس کے خلاف دے پا رہے ہیں کوئی بھی ججمنٹ، کیونکہ پھر ان کو اس سائڈ سے گالیاں اور جوتے پڑنے کا ڈر ہے، اور نہ ہی وہ یہ رول کر پا رہے ہیں کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، یہ ملٹری ٹرائل سویلینز کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر اس سائڈ سے جوتے اور گالیاں پڑیں گے، جوتوں سے کچھ زیادہ ہی شاید پڑ جائے اس سائڈ سے۔ تو وہ پھنسے ہوئے ہیں، آنیاں جانیاں دکھا رہے ہیں، کبھی وہ جھکاؤ ایک طرف دکھاتے ہیں اپنے ریمارک سے، کبھی وہ جھکاؤ دوسری طرف دکھاتے ہیں اپنے ریمارک سے۔ لیکن جو سب سے مزیدار بات ہے، کل پرسوں ہی کے ویلاگ میں آپ کو بتا رہی تھی جو تاریخیں ہیں کہ کس کس تاریخ پہ کیا لگا ہوا ہے، تو جی ایک انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے کو جو سٹے دیا ہوا ہے، ایک تاریخ انہوں نے اس کے لیے بھی رکھی ہوئی تھی، شاید 21 تاریخ تھی، آج اس کو ڈی لسٹ کر دیا ہے۔ یعنی یہ ابھی سٹے قائم رہے گا، یعنی وہ اس کو اب دوبارہ جو سننا تھا وہ سننا بھی نہیں چاہ رہے۔ کیا ان کے ذہن میں ہے معلوم نہیں، لیکن ان صاحب نے اپنے ہی لیے اتنے محاذ کھولے ہوئے ہیں، یعنی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے محاذ کھولا ہوا ہے، پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ انہوں نے محاذ کھولا ہوا ہے، اور اپنے ہی کورٹ روم کے اندر اپنے ہی برادر ججز کے ساتھ انہوں نے ایک محاذ کھولا ہوا ہے۔ اور ان سارے محاذوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب لڑ نہیں پا رہے، اب یہ ٹائم گزارا، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا کریں گے کیا نہیں، میرا خیال ہے کہ جتنے امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ اسی طرح سنتے سناتے ریمارکس دیتے دلاتے ٹائم گزار لیں گے، اور چل سو چل ہو جائے گا، کیونکہ ان کے ریمارکس میں آئیں بائیں شائیں کے علاوہ کچھ زیادہ ویسے ہے نہیں۔ بہرحال تیسری چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، دیکھیے لوگ جو ہے نا انفارمیشن لے کے آتے ہیں، کبھی وہ انفارمیشن لے کے آتے ہیں کہ جی الیکشن اتنے سال نہیں ہوں گے، انفارمیشن یہ ہے کہ الیکشن مارچ میں ہوگا، نومبر میں نہیں ہوگا یا اکتوبر میں نہیں ہوگا۔ اب ایک کمال کی انفارمیشن ایک صاحب لے کر آئے ہیں، اور وہ انفارمیشن کے مطابق سیٹیں طے ہو چکی ہیں، اگلی جو بھی حکومت آنی ہے اس کی شکل طے ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے ان صاحب کو کسی نے اپنی خواہشات بتائی ہیں، جی اس خواہش میں یا اس پکچر میں یا اس پلان میں جو الیکشن ہوگا وہ اس میں نون لیگ کو 80 سیٹیں ملیں گی، پی ٹی آئی کو 74 سیٹیں ملیں گی، پیپل پارٹی کو 60، آئی پی پی کو 10، ایم کیو ایم کو 10، جے یو آئی کو 9، پی ایم ایل کیو کو 4، باپ پارٹی کو 6، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز یعنی جہانگیر ترین صاحب کی جو پارٹی ہے اس کو
2 اور BNP کو 2 اور آزاد کو 7 اور میرا خیال ہے جماعت اسلامی کو 2. اب یہ اس طرح کے پلانس اور بٹ گئیں اور شکل سیٹ ہو گئی. اگر آپ لوگوں نے ماننا ہے تو مان لیں، لیکن جس طرح کی سورسز اس طرح کی انفارمیشن لے کے آتی ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ یقین کر لیں کہ الیکشن کی یہ شکل نہیں نکلے گی. کون ہے جو PTI کو 74 سیٹیں بمقابلہ 80 نون لیگ دلوا رہا ہے؟ 74 شاید ان کے پاس کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے. تو ایک مضحکہ خیز یہ تھی جو میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی، اور یہ صرف آپ کو لائٹ موڈ دینے کے لیے میں نے سنایا ہے کہ ابھی تک لوگ ان چیزوں پہ چل رہے ہیں، اس طرح کے پلان بنا رہے ہیں یا اس طرح کے پلانس کو بلیو کر رہے ہیں اور آگے پھیلا رہے ہیں. تو میرے حساب سے ایسا کچھ نہیں ہے. الیکشن کی سیٹوں کا تبھی پتہ چلتا ہے. ہاں، اگر آپ کسی انالیسس کے بیس پہ کوئی پکچر بنائیں تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ کبھی ادھر سے اٹھا کے لے آتے ہیں، کبھی ادھر سے کہ جی سورسز یہ کہہ رہے ہیں. بہرحال اس کے علاوہ کیونکہ آج سائفر کی بات ہو رہی ہے تو سائفر کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سائفر لہرانے کے بعد جو اصل جرم ہوا تھا وہ ایک تو سازش تھی نا سائفر لہرا کر انہوں نے کی، لیکن جو پلاننگ تھی اور جو اصل جرم ہوا وہ تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو قاسم سوری کے تھرو رکوانا، یعنی آئین کی خلاف ورزی، دن دہاڑے سب کے سامنے آئین کو وائلیٹ کرنا. اور میرا سوال یہ ہے کہ جو سب سے بڑا جرم ہے، جو جس طریقے سے انہوں نے اس دن آئین کو وائلیٹ کیا اور پھر کئی دن وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہونے دیا جب تک کہ سپریم کورٹ نہیں کھل گئی آدھی رات کو، اور کچھ لوگ ہیلی کاپٹر میں بنی گالا نہیں پہنچ گئے، اور پھر جا کر جو ایک آئینی تقاضا ہے وہ پورا ہوا. اور جب وہ پورا ہو گیا تو بس پھر کیونکہ مجھے ایک آئینی طریقے سے نکال دیا گیا ہے تو میں اسمبلی سے جا رہا ہوں، پھر مجھے الیکشن چاہیے تو میں پنجاب کی اسمبلی مطلب جو کچھ ہوا. تو ایک قصہ وہ ہے، اور میں سوچتی رہتی ہوں کہ وہ جو انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کی، بلکہ کیا، وہ اس کے اوپر کیس آج تک کیوں نہیں بنا یہ حکومت بہتر جانتی ہے. میں صرف اندازہ لگا سکتی ہوں. حکومت نے مختلف قسم کے کیسز ان کے اوپر دائر کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن جب تک ساسو ماں اور ساسو ماں کے داماد صاحب بیٹھے ہیں شاید وہ تب تک نہ کریں، اور وہ انتظار کریں کہ وہ والا کیس ہم دائر کریں گے ستمبر کے بعد. اچھا جی، اب ایک آخری، ایک ہیں ہمارے بہت اچھے دوست ناصر اقبال صاحب، سینئر کورٹ رپورٹر. آج انہوں نے 2 کہانیاں چھوٹی چھوٹی سنائی ہیں، میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں. ایک ان کی کہانی نہیں، مطلب کہانی سے مطلب قصہ جو واقعتاً ہوا، وہ یہ ہے کہ جس دن انہوں نے پریڈ گراؤنڈ میں شاید وہ سائفر لہرایا تھا اور سازش کا سٹارٹ، مطلب اس کو وہ جب رونما کیا، تو اس سے کوئی 4-10 دن پہلے یا ہفتہ پہلے یہ ناصر اقبال صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر سے ملے تھے، اور سوال کسی کانٹیکسٹ میں پوچھا کہ آپ کے اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے اور پھر بھی آپ اتنے کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی اتنے کیوں آپ پر اعتماد ہیں؟ تو وہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ناصر صاحب بتاتے ہیں، اور وہ یوں کر کے سامنے ہوئے اور خوشی سے اور دانت باہر اور چہرہ چمکنے لگ گیا، اور انہوں نے کہا کیونکہ میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے. مطلب اچھا، تو بس اتنا قصہ تھا. لو جی، وہ ٹرمپ کارڈ یہ تھا ان کا پلان کہ میرے ہاتھ ایک جو سائفر ہے اس سے میں سازش کروں گا اور میں اس سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی رکوا دوں گا، کیونکہ بندے ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس پورے نہیں ہیں، اگلوں کے پاس پورے ہیں. تو یہ اپنے اس سائفر کو اور اس کے ساتھ مل کے جو انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی وہ ان کا ٹرمپ کارڈ تھا.
ویسے آپ کو پتہ ہے ان کے سارے ٹرمپ کارڈز ایونچولی اتنے ہی پھس نکلتے ہیں. لیکن ایک اور بات جو وہ بھی ناصر اقبال صاحب نے سنائی ہے اور وہ بھی بڑی مزے کی ہے. دیکھیں آپ کا اوتھ ہوتا ہے نا کہ ایک تو آپ نے آفیشیل سیکریٹس ہزاروں آتی ہیں آپ کے پاس، سینسیٹیو انفارمیشن آتی ہے آپ کے پاس، روزانہ انٹیل رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں، یہ سائفرز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کبھی بھی یہ چیزیں پبلک نہیں کر سکتے. بہرحال ایک انہوں نے سائفر کو پبلک کیا، اور دوسرا آپ نے پاکستان کے انٹرسٹ میں کام کرنا ہوتا ہے. پاکستان سے جو ممالک دوست ہوتے ہیں اس کے، یا جو وہاں پہ لیٹ سے ملک اگر جیسا بھی ہے اس میں کچھ لوگ آپ کے خلاف، پاکستان کے خلاف ہوں گے وہاں کی ایڈمنسٹریشن میں، کچھ لوگ پرو پاکستان ہوں گے، اکثر ایسا ہوتا ہے. تو جن ڈونلڈ لو صاحب کے اوپر انہوں نے یہ الزامات لگائے تھے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا اور اگر وہ واپس آیا تو پھر بھول جائیں کہ ہم آپ کے لیے کچھ کریں گے، پھر فلاں ہو جائے گا، پھر ڈھینگ ہو جائے گا. یہ جو ڈونلڈ لو صاحب تھے، یہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی ایک بندے نے ناصر اقبال صاحب کو بتایا کہ یہ تو پرو پاکستان تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈونلڈ لو جو کہ ایک پرو پاکستانی ڈپلومیٹ ہے، جو کہ اپنی ایڈمنسٹریشن میں پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کا حامی ہے، اور عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو یہ پتہ ہے، یہ پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے ڈونلڈ لو کے اوپر گھناؤنے الزامات لگائے کہ وہ ایک فورن گورنمنٹ کو گرانے کی سازش میں ملوث تھا. یہ ایک اور کیس بنتا ہے ان بھائی صاحب کے اگینسٹ کہ آپ نے پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کیا، آپ نے ایسے لوگوں کو متنفر کیا جو پاکستان کے حامی ہیں یا اچھی ریلیشن شپ کے حامی ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. تماشا اب ہمارا